अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लाइबिलिटीज़ को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जानेंगे। हम सिंपल लाइबिलिटी को जानेंगे, हम जानेंगे आखिर ये प्रोविज़न क्या चीज़ है और कंटिंजेंट लाइबिलिटी किसको कहते हैं। देखिए, सिंपल लाइबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है कंपनी के लिए जिसको कंप्लीट करना है, जिसको सेटल करना है कंपनी को इन फ्यूचर थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ मनी, गुड्स, सर्विसेज। सिंपली हम लोन लेते हैं, हमने ये पास ट्रांजैक्शन की बैंक से, उसकी वजह से हमें कल को लोन अदा करना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने किसी से पैसे लिए उसको वापस करने हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी हुई, हमारी ऑब्लिगेशन हुई कि कल को वापस करने हैं। क्यों हुई? क्योंकि पास ट्रांजैक्शन की, हमने लोन कॉन्ट्रैक्ट किया बैंक के साथ। तो इस तरह से हमने एक लायबिलिटी जिसको सेटल किया थ्रू कैश बाय पेमेंट ऑफ लोन, हमने सेटल कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास लायबिलिटीज़ कुछ ऐसी होती हैं जिनको सेटल करते हैं हम सर्विस से। फॉर इंस्टेंस, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो बच्चों से फ़ीस लेता है इन एडवांस। अब उसने एजुकेशन नहीं दी अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अगर आपने सर्विस नहीं दी, अगर आपने सिर्फ पैसा लिया है, तो ऐसी सूरत में आपके लिए ये रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। रेवेन्यू तभी आपके लिए रेवेन्यू बनेगा जब आप सर्विस या बेनिफिट ट्रांसफ़र कर चुके हों। तो इस सूरत में अभी तक बच्चों को एजुकेशन नहीं दी गई, तो सर्विस ट्रांसफ़र नहीं की गई। सो जब ये सर्विस ट्रांसफ़र होगी, जब बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, तभी वो सर्विस को ट्रांसफ़र समझा जाएगा और रेवेन्यू स्कूल रिकॉर्ड करेगा। इसी तरीके से अगर आप कस्टमाइज शूज़ बनाते हैं, कस्टमाइज फर्नीचर बनाते हैं जिसकी आप पेमेंट एडवांस में ले लेते हो, लेकिन आपने गुड्स ट्रांसफ़र ही नहीं किए, आपने कंट्रोल ही ना दिया, आपने बेनिफिट ही कस्टमर को ना दिया जिसकी वजह से उसने पैसे दिए हैं आपको, तो ऐसी सूरत में वो भी आपकी लायबिलिटी होती है जिसको आपको फ्यूचर में सेटल करना होता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर, या फिर आप शूज़ ट्रांसफ़र करें जो कस्टमाइज शूज़ कस्टमर ने बनाए हैं। तो लायबिलिटी सिंपली एक ऑब्लिगेशन है जो कि पास्ट ट्रांजैक्शन या पास्ट इवेंट की वजह से क्रिएट होती है और उसको आप सेटल करते हो बाय द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी। अब जनरली लायबिलिटीज़ कुछ सर्टेन होती हैं, कुछ श्योर होती हैं, कुछ अनश्योर होती हैं। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, अब ये मुझे एक श्योरिटी थी कि कल को मुझे पैसे देने ही देने हैं। टाइम जब ख़त्म होगा लोन का तो मुझे बैंक को पैसे वापस करने हैं। अब इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं, मैं बच ही नहीं सकता, ये तो मेरा नुकसान होना ही होना है। पैसे मेरे जाने ही जाने हैं, जो मैंने लिए हैं मुझे वापस करने हैं और सूद समेत वापस करने हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरल लायबिलिटी जो है वो वर्चुअली सर्टेन है, वो वर्चुअली श्योर है कि होनी है। अब इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, फॉर इंस्टेंस आप मोबाइल फ़ोन से वाक़फ़ियत रखते होंगे। जब भी आप कोई फ़ोन ख़रीदेंगे, आपको कंपनी एक वारंटी देती है 2 साल की, 1 साल की। तो उसमें क्या होता है, कंपनी के लिए ये जो नुकसान है, यानी कि ज़ाहिर है कि वारंटी के मुताबिक अगर आपका फ़ोन उन टर्म्स के तहत ख़राब होता है तो रिपेयरिंग का जो ज़िम्मा है वो कंपनी ने लिया हुआ है। इसी तरीके से अगर वो टूट जाता है, आपकी गलती से नहीं, वैसे अगर ख़राब होता है, तो इस सूरत में आपको कंपनी न्यू फ़ोन रिप्लेस करके देगी। तो अब ज़ाहिर है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस दी जा रही है वारंटी के तहत कंपनी की तरफ जानिब से। सो इस सूरत में क्या ये कंपनी को मालूम है कि मैंने 1000 फ़ोन आज जो है वो सेल किए हैं, तो कल को मेरे पास कितने फ़ोन वापस आएंगे? अब ये मेरे पर लायबिलिटी तो है
کہ کل کو مجھے کچھ نہ کچھ نقصان بھر کے دینا ہے کسٹمر کو، مگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنا نقصان بھروں میں، کب بھروں گا۔ تو اب ایسی لائبلٹی جو کہ انسرٹین ہے، ظاہر ہے کہ یہ کل کے فیوچر ایونٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کل آپ کا اگر فون خراب ہوگا، اس کی ضرورت ہوگی، تبھی آپ مجھ سے وارنٹی سروس لیں گے۔ آج تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میرے فون ظاہر ہے کہ میں خراب تو بیچوں گا نہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ لائبلٹی انسرٹن بن جاتی ہے۔ اب ایسی لائبلٹی جو کہ انسرٹن ٹائمنگ کی ہو، انسرٹن اماؤنٹ کی ہو، اس کو ہم پروویژن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وارنٹی کا جو ٹائم تھا وہ بھی انسرٹن تھا، کب میرے پاس کسٹمر آئے گا، 6 مہینوں کے بعد آئے گا، 8 مہینوں کے بعد آئے گا، مجھے نہیں پتہ۔ میں نے 2 سال کی وارنٹی دی ہے، کتنا اماؤنٹ، کتنا خرچہ لگے گا، یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیا نقصان ہوگا، یہ تو کسٹمر کا پرابلم جو آئے گا اس حساب سے نا۔ پورا کا پورا فون ہی خراب ہو جائے، مجھے ریپلیس کر کے دینا ہو، یہ بھی مجھے نہیں پتہ۔ تو نقصان آپ ایسٹیمیٹ آج نہیں کر سکتے۔ 1000 فون میں سے 500 خراب ہوں گے، 800 خراب ہوں گے، آپ کو نہیں پتہ آج۔ سو اس لیے ہم اس کو انسرٹن اماؤنٹ کی لائبلٹی کہتے ہیں، اس کو ہم پروویژن میں ریکارڈ کرتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ہمیں اس میں امپورٹنٹلی یاد رکھنی ہے کہ پروویژن یوزلی جو ہے وہ آپ کا بیلنس شیٹ میں ریکارڈ ہوتا ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اس میں سے یہ ایک شرط ہے کہ آپ جو اماؤنٹ ہے وہ ریلائبلی میجر کر سکو، ریلائبلی ایسٹیمیٹ کر سکو۔ یعنی کہ اگر میں اسی ایگزامپل کو لے کے چلوں تو جو آپ کی وارنٹی ہے اس کو آپ ریلائبلی ایسٹیمیٹ کر سکو کہ آپ کا کتنا نقصان ہوگا، ایک مانیٹری ٹرمز میں آپ اس نقصان کو ایسٹیمیٹ کر سکو۔ اب وہ آسان ہے، دیکھیے پاسٹ ہسٹری ہر کمپنی کے پاس ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 5 سال بزنس چلایا ہے تو آپ کو یہ معلوم رہے گا کہ میں نے جب وارنٹی دی ہے، تو اگر میں نے فار انسٹنس 1000 فونز سیل کیے ہیں تو اس میں سے اگر 200 فونز واپس آئے ہیں اور اس کا ایسٹیمیٹڈ خرچہ اتنا آیا تھا، تو آپ یہی سمجھیں گے کہ فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ سو آپ پاسٹ ہسٹری کو، ہسٹوریکل ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے میجر کر سکتے ہو، اسے ہم ریلائبل میجر کہتے ہیں۔ اب اس ہونے کی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ہونے کی پرابیبلٹی ہونی چاہیے مور دین 50%۔ دو اس میں یہ کوئی رول نہیں ہے کہ وہ 50% سے زیادہ ہو، لیکن عموماً ایسا کہا جاتا ہے کہ پرابیبل کا جو مطلب ہے وہ مور دین 50% سے ہے، کہ لائکلی ہو کہ یہ نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ پاسٹ میں ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ نقصان ہوا ہے اور ہم نے اتنا ایسٹیمیٹ کیا تھا اور اس کے بعد یہ نقصان ریئلٹی میں بھی ہوا، تو آپ یہی سمجھیں گے کہ اس کی تو پرابیبلٹی بھائی 50% سے تو زیادہ ہی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرابیبلٹی 50% سے زیادہ ہے اور میں اماؤنٹ کو بھی ایسٹیمیٹ کر سکتا ہوں، تو اسی وقت آپ کو بیلنس شیٹ میں اپنی جو لائبلٹی سیکشن ہے اس میں پروویژن کو ریکارڈ کر دینا ہے جتنے بھی اماؤنٹ کا، اور ڈیبٹ سائڈ پہ آپ کو ایکسپینس ریکارڈ کر دینا ہے، یہ آپ کا نقصان ہو چکا۔ اب ہم اس کو ریکارڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس پروڈنس کانسیپٹ ہے اکاؤنٹس کا، وہ کہتا ہے کہ آپ کی لائبلٹیز انڈر ایسٹیمیٹ نہیں ہونی چاہیے، انڈر اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی جتنے بھی لاسز ہیں وہ آپ کو ریکارڈ کرنے ہوں۔ اب یہاں پہ تو ایک ایسا
लॉस आने वाला है, एक ऐसी लाइबिलिटी आने वाली है जिसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है। अभी भी अनसर्टेन वो है, क्योंकि जाहिर है कि 100% तो श्योरिटी नहीं है, जिस तरह से हमने वर्चुअली सर्टेन में पढ़ा था कि जब हम लोन लेते हैं तो हमें वो अदा करना होता है, ये तो 100% श्योर है। लेकिन जब वारंटी की बात आई तो वारंटी की बात अनसर्टेन है, वो हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है, 100% नहीं। सो ऐसी सूरत में आपका IS-37 कहता है कि अगर आपकी जो लाइबिलिटी या अगर जो आपकी जो वारंटी है उसके होने के जो चांसेस हैं वो 50% से ऊपर हों और आप उसको रिलायबली मेजर कर सको, तो उस अमाउंट को आपको बैलेंस शीट में लेके लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में रिकॉर्ड करना है और उसके अगेंस्ट एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड कर देना है अभी के अभी। अब साल के गुजरने के बाद आपको फिर से एस्टिमेट्स करने होते हैं, यानी कि आप फिर से देखेंगे कि मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है और मेरा एस्टिमेट कितना है अमाउंट का, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है उतना आप करीब होते जाते हो अपने नुकसान से, तो आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर नज़र आती है। तो आप ईयर एंड के दौरान आप ये देखेंगे कि क्या मैंने जितना अमाउंट एस्टिमेट किया था, अगरचे वो लाइबिलिटी अभी तक लाइबिलिटी ही है, मेरे मुताबिक वो अनसर्टेन ही है, तो आप फिर से एस्टिमेट करेंगे और फिर आप रिलायबली उसको मेजर करेंगे और फिर देखेंगे कि अभी आगे मैं कितनी लाइब्रेरी लेके जाऊं। अगर जो आपका नुकसान हो चुका और अगर वो नुकसान कम हुआ तो आपके लिए फ़ायदा है, अगर जो वो आपका नुकसान ज़्यादा हुआ तो आप ज़्यादा लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। ये कुछ अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट है फॉर प्रोविज़न। उसके बाद हम आ जाते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब देखिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविज़न में इतना फ़र्क नहीं है। इसमें फ़र्क इतना सा है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी की सूरत में हम उसकी डबल एंट्री पास नहीं करते, उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, मगर उसको डिस्क्लोजर्स में ज़रूर शो करते हैं टू द नोट्स ऑफ द अकाउंट्स। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी असल में क्या है? इट्स एन ऑब्लिगेशन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये लाजिम है कि लायबिलिटी के होना पास्ट इवेंट से होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कल को शायद ये नुकसान हो जाए, आज उसकी कोई भी बुनियाद ही नहीं नज़र आ रही, उसकी ज़रा सी क्लू नहीं है, और मैं ये कहूँ कि कल को मुझे इतना लॉस होगा, तो ये लायबिलिटी नहीं हुई। लायबिलिटी के होने के लिए ये लाजम है कि अगर आप आज कोई चीज़ सेल करोगे, वो वारंटी के साथ सेल करोगे, तो ये आपका क्लू है कि आज कोई चीज़ सेल हो रही है, उसका नुकसान आपको कल हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहो कि मैं कल को 15 जो है वो फ़ोन सेल करूँगा और मुझे इतना नुकसान होगा तो मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूँ। ऐसा नहीं है, जब वो कल होगा, वो पास्ट ट्रांजैक्शन होगी, तभी आप उसको रिकॉर्ड में लाओगे। तो पास्ट इवेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हुज एग्जिस्टेंस कंफर्म बाय द अकरेंस नॉन अकरेंस ऑफ द फ्यूचर इवेंट। देखिए, कंटिंजेंट का मतलब ही ये होता है कि वो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करती है। आपकी जो लायबिलिटी है वो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करती है। ज़ाहिर है कि कल को फ़ोन जो आपने सेल किया है, अगर उसमें ख़राबी होगी तो वो कल को होगी, आज तो नहीं हो रही। सो आपके फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि अगर वो इवेंट होगा तो ही आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। सो एग्जिस्टेंस कंफर्म बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस। अगर नॉन अकरेंस हुई यानी कि वो फ़ोन बिल्कुल सही चला, तो आपकी वो जो लायबिलिटी होनी थी वो नहीं होगी। सो कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविज़न में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रोविज़न प्रोबेबल है, कंटिंजेंट लायबिलिटी पॉसिबल है।
اب پرابیبل کا میں نے آپ کو بتایا کہ مور دین 50% اس کے چانسز ہیں. پاسبل کا مطلب یہ ہے کہ 5% سے زیادہ اور 50% سے کم چانسز. یعنی کہ ایسی لائبریری جس کے 50% سے چانسز کم ہوں اور 5% سے زیادہ ہوں، تو ایسی لائبریری کو ہم پاسبل آبلیگیشن کہتے ہیں، جو کہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی پروویژن ہے، اور اس کی جو ایسٹیمیشن ہے وہ بھی آپ ریلائبلی میجر نہیں کر پاتے عموماً. اگر آپ اس کو ایسٹیمیٹ کرتے ہو اور اگر وہ پاسبل آبلیگیشن ہے، اس کے ہونے کے چانسز ایسے ہیں کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ 50% سے کم ہیں، تو آپ ان کو ڈسکلوز کر دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی ایسٹیمیشن ہو ہی نہیں سکتی، ایسٹیمیشن ہو سکتی ہے، لیکن جو ڈفرینس ہے وہ ہے پاسبل کا، وہ ہے پروبیبلٹی کی پرسنٹیج کا. تو اگر آپ کی لائبریری کی جو پاسبلٹی ہے، جو لائکلیہڈ ہے، وہ لیس دین 50%، مور دین 5% ہے، تو آپ کی وہ کنٹینجنٹ لائبلٹی ہے. کنٹینجنٹ لائبلٹی پروویژن کو IS 37 مزید کور کرتا ہے. اب اس کے حساب سے میں آپ کو ایک کانسیپٹ دیتا ہوں. دیکھیے، جو آبلیگیشن ہے وہ دو قسموں کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کنسٹرکٹیو آبلیگیشن اور دوسری ہوتی ہے لیگل آبلیگیشن بائی لا. دیکھیے، ہم لیگل آبلیگیشن بائی لا کا مطلب یہ ہے کہ بائی لا آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو ادا کریں. جیسے کہ فار انسٹنس آپ کوئی بھی لون لینے جاتے ہیں تو لون ایگریمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک ڈاکیومنٹڈ ہے چیز. تو اگر آپ اس کو پورا نہیں کریں گے تو جو بینک ہے وہ آپ کو کورٹ لے کے جائے گی، اور اس لون کانٹریکٹ میں آپ نے اپنی سیکیورٹی دی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے کیا نقصان بھرنا ہے، کتنا انٹرسٹ دینا ہے، کتنی اگر آپ نے دیر کی، اگر آپ ڈیفالٹر ہو، اگر آپ جتنا ٹائم لوگے لون کو ادا کرنے میں، اس کی کیا پینلٹیز ہیں، ہر چیز وہاں پہ لکھی ہوتی ہے. تو وہ ساری کی ساری ذمہ داری ہے اوپر کے آپ کے اوپر بائی لا کہ آپ اس کو پورا کریں. تو ایسی صورت میں جو ایسی آبلیگیشن ہوتی ہے جو بائی لا ڈاکیومنٹڈ ہو اور اس میں آپ کا قانون آ جائے بیچ میں، تو ایسی آبلیگیشن کو ہم بائی لا آبلیگیشن کہتے ہیں، لیگل آبلیگیشن کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے کنسٹرکٹیو آبلیگیشن. اب اس میں ظاہر ہے کہ لا کا دار و مدار نہیں ہوتا. اس میں آبلیگیشن ایسی آبلیگیشن ہوتی ہے جو آپ کی جو پبلک ہے، آپ کے جو کسٹمرز ہیں، ان کے دماغ میں ایک ایکسپیکٹیشن کریٹ کرتی ہے، اور اس ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے. یعنی کہ ان کے آپ کے درمیان، کسٹمر کے درمیان کوئی ایسی لیگل آبلیگیشن نہیں ہوئی، ایک لیگل کانٹریکٹ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کیونکہ آپ نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کنسٹرکٹیو آبلیگیشن بنتی ہے، کیونکہ آپ نے کسٹمر کو امید دلائی ہے، ان کو ایکسپیکٹیشن دی ہے کہ آپ کو ہم یہ فیوچر میں ادا کریں گے. فار انسٹنس ہمارے پاس ہماری طرف سے پاسٹ پریکٹسز ایسی ہوتی ہیں. فار انسٹنس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگرچہ میں ایک ٹیوشن ٹیوٹر ہوں، ایک ٹیچر ہوں جو ٹیوشن پڑھاتا ہے، اور میری یہ پاسٹ پریکٹس ہے کہ میرے بچے جو فیل ہوں گے کسی ٹیسٹ کی، میں ان کو پریپریشن کرواتا ہوں. اگرچہ وہ اس ٹیسٹ میں پاس نہیں ہو سکتے تو ان کو میں دوبارہ ٹیوشن دوں گا، مگر فری آف کاسٹ. ان سے میں ٹیوشن فیس چارج نہیں کروں گا. تو یہ میری پاسٹ پریکٹس ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. یہ میری طرف سے کوئی بچوں کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں تھا، نہ میں نے ان کو یہ شرط لگائی ہے، مگر کیونکہ میری مارکیٹ میں ایک ریپوٹیشن بن چکی ہے، میرا یہ کردار ہے کہ میں جن بچوں کو ٹیوشن دیتا ہوں اگر وہ فیل ہوتے ہیں تو میں ان کو فری آف کاسٹ پھر سے ٹیوشن دیتا ہوں. تو یہ ایک میری مارکیٹ پریکٹسز ہے، اور یہ میری پاسٹ پریکٹسز ہیں
جس کی وجہ سے میرے اوپر آبلیگیشن کریٹ ہوتی ہے کہ کل کو مجھے ان بچوں کو جو فیل ہوں گے ان کو پھر سے ٹیوشن دینی ہوگی. یعنی کہ میں اس کو ایسٹیمیٹ کر سکتا ہوں آرام سے. ہسٹوریکل ڈیٹا کو میں دیکھوں، میں کہوں کہ اتنے بچے فیل ہوتے ہیں میرے، تو مجھے ان کو پھر سے تعلیم دینی ہوگی اور فری آف کاسٹ دینی ہوگی، تو جو مجھے انکم نہیں ملے گی وہ بھی میرے لیے نقصان ہے. تو اس طرح سے میں اپنا نقصان ریکارڈ کر سکتا ہوں. وہ ایک ایسٹیمیٹڈ بھی ہے، وہ ایک پروبیبل بھی ہے. اب اسی طریقے سے اگر میں کوئی پبلک اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، فار انسٹنس عموماً ٹیچرز کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بچوں کو یہ جھانسے دیتے ہیں کہ آپ اگر فرسٹ نمبر آئیں گے، سیکنڈ نمبر آئیں گے کلاس میں تو ہم آپ کو ٹریٹ دیں گے. اب اگر وہ بچہ کلاس میں فرسٹ آ گیا اور اگر وہ ٹیچر ٹریٹ دینے سے انکار کر رہا ہے یا اس سے بھول گیا، اس کے دماغ میں نہیں آیا، تو اب ایسی پبلک اناؤنسمنٹ جو میں نے کری، اس بچوں کے درمیان ایک ایکسپیکٹیشن کریٹ ہوئی کہ ہمیں تو ٹیچر صاحب ڈنر کروائیں گے، کوئی گفٹ دیں گے، کچھ نہ کچھ ٹریٹ ہوگی ان کی طرف سے. تو اب اگر میں نے ایسا کیا ہے تو میرے لیے یہ لائبلری بن گئی کہ میں کل کو ان کو ٹریٹ دوں گا اور اس کا جو بھی نقصان ہوگا، یعنی کہ جو مجھے پیسہ دینا ہوگا، اس کو میں شروع سے ہی ایک لائبلری کو ریکارڈ کروں گا کہ میرے لیے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ میں کل کو بچوں کو ٹریٹ دوں گا تو اس کا کتنا خرچہ ہوگا میں اس کو ایسٹیمیٹ کروں، اور اگر اس کی پروبیبلٹی ہائی ہے، یعنی کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں دوں گا، تو اس کو میں ابھی ریکارڈ کر دوں. اسی طریقے سے پبلک پالیسی بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کے اوپر یہ پالیسی ہے. فار انسٹنس کہ آپ نے یہ پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ میں جب ٹیوشن دیتا ہوں تو آپ تب تک فیس نہ دیں جب تک آپ 2 جو ہے وہ ویکس مجھ سے ٹیوشن نہ لے لیں. اگر آپ کو میری جو ہے وہ بات سمجھ نہیں آتی تو اگر آپ نے فیس پے کر لی ہے تو آپ ریفنڈ کرا کے چلے جا سکتے ہو، میں آپ سے پیسے نہیں چارج کروں گا. اسی طریقے سے آپ اگر 2 ہفتے مجھ سے ٹیوشن لیتے ہیں، اگر آپ کو اس کے بعد نہیں کیری آؤٹ کرنا تو میں آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا. تو یہ ایک میری پبلک پالیسی ہے جس کو میں نے نقد کروا دیا ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے. سو اس طرح سے ایسی پالیسی میرے اوپر ایک آبلیگیشن کریٹ کرتی ہے کہ میں ان سے وہ فیس نہ لوں. یعنی کہ یہ میری کوئی لیگل آبلیگیشن نہیں ہے، لیکن میں نے ہی پالیسی بنائی ہے. اب مجھے ایک نقصان ہونا ہے کہ مجھے جتنی میں نے سروس دی اس کی کوئی مجھے انکم نہیں ملنی، تو مجھے اس کے لیے ریڈی رہنا ہے. تو یہ پبلک پالیسی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہونا ہے. تو اس کو ہم کنسٹرکٹیو آبلیگیشن کہتے ہیں. اب ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. لائبلریز کو آپ جانتے ہیں، سپلائرز کی ایک لائبلری ہوتی ہے. آپ نے کسی سے مال لیا ادھار پہ، سو ظاہر ہے کہ آپ کو کل ان کو پیسے دینے ہیں. یہ آپ کے اوپر ایک لائبلری بن گئی کیونکہ آپ نے گڈس کو خریدا ان سے آن کریڈٹ، تو یہ پاس ٹرانزیکشن ہوئی جس کی وجہ سے آپ کے اوپر لائبلری کریٹ ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ کو فیوچر میں پیسے دے کے اپنی لائبلری کو فنش کرنا ہے. اب پروویژن کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. Assume that a company is facing a lawsuit from a rival firm for patent infringement. دیکھیے یہاں پہ ایک کمپنی ہے جو کہ ایک لا سوٹ فیس کر رہی ہے، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی کیس ہے فرام اے رائول فرم، یعنی کہ ان کے جو کمپیٹیٹر ہیں انہوں نے ان کے اوپر کیس کیا ہے فار پیٹنٹ انفرنجمنٹ. یعنی کہ پیٹنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ نے جو کریٹیوٹی کی ہے، آپ کی جو کریشن ہے وہ نیو ہے مارکیٹ میں، اور آپ ایک عرصے تک اس کریٹیوٹی کا فائدہ لیتے ہیں. یعنی کہ آپ اس پیٹنٹ کو خرید کر یہ اپنے نام کروا لیتے ہیں، یہ رائٹ اپنا لے لیتے ہیں کہ اتنے عرصے تک اس چیز کو میں ہی سیل کروں گا، میرے علاوہ کوئی بھی اس چیز کو سیل نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے اوپر یہ الزام لگا کہ آپ نے وہ پیٹنٹ انفرنج کیا ہی، یعنی کہ آپ نے
اس ٹائم کے دوران جس دوران لا نے آپ کے کمپیٹیٹر کو اجازت دی تھی کہ وہ جو نیو چیز تھی، نیو ماڈل تھا، نیو پروڈکٹ تھا، اس کو وہی سیل کر سکتا ہے، آپ نے وہ پروڈکٹ کو کاپی کر کے بیچنا شروع کر دیا اور آپ نے اس پیٹنٹ کو انفرنج کر لیا۔ اب اس کی وجہ سے آپ کے کمپیٹیٹر نے آپ کے اوپر کیس کر لیا ہے۔ دا کمپنیز لیگل ڈپارٹمنٹ تھنک دیٹ رائیول فارم ایز اے اسٹرانگ کیس، یعنی کہ آپ کی جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے، جو لا والا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی جو رائیول ہیں وہ جیتے گا کیس۔ اینڈ دا بزنس ایسٹیمیٹ 2 ملین لاس، $2 ملین کا لاس ایسٹیمیٹ کر رہا ہے if a firm loses a case۔ اگرچہ وہ ہم کیس ہارتے ہیں تو ہمیں $2 ملین کا نقصان ہوگا، یعنی کہ یہ ایسٹیمیٹ کر لیا اور لیگل ڈپارٹمنٹ سے یہ ثابت شدہ ہوا کہ ہم کیس ہارنے والے ہیں، یعنی کہ یہ پروبیبل بھی ہے اور یہ ایسٹیمیٹڈ بھی ہے اور یہ انسرٹن ہے۔ یہ لائبلٹی انسرٹن ہے کیونکہ یہ فیوچر میں کیس ہاریں گے یا جیتیں گے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرا لاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ابھی تک یہ انسرٹن ہے اور یہ ایسٹیمیٹڈ بھی ہے اور یہ آپ کے لیے پروبیبل بھی ہے، جس کی وجہ سے اس کا پروویژن کریٹ ہوگا۔ Because the liability is both probable and easy to estimate, the firm posts an accounting entry on the balance sheet، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بیلنس شیٹ میں اس کی ریکارڈنگ ہوگی، ڈیبٹ لیگل ایکسپینس اور کریڈٹ آپ کی لائبلٹی ہو جائے گی، اکروڈ ایکسپینس ہے جو کہ آپ کو کل کو دینا ہوگا۔ اب ہم کنٹینجنٹ لائبلٹی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں کنٹینجنٹ لائبلٹی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پاسبل obligation ہے جس کی probability لیس دین 50% ہے اور اس کو آپ ایسٹیمیٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو probability ہے وہ لیس دین 50% اور مور دین 5% ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ Now assume that the lawsuit is possible، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ possible کا جو ٹرم ہے یہ کنٹینجنٹ لائبلٹی سے ایسوسیٹڈ ہے، اور جب کنٹینجنٹ لائبلٹی ہوتی ہے تو ہم اس کو جو ڈسکلوز کرتے ہیں but not probable and the dollar amount is estimated to be 2 million۔ آپ نے یہاں پہ ایسٹیمیٹ کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن جو ڈفرنس ہے ان دونوں میں وہ آپ کا پاسبل اور پروبیبل کا ہے۔ Under these circumstances the company discloses the contingent liability، تو وہ ڈسکلوز کرے گی contingent liability کو، نہ کہ اس کو ڈبل انٹری کے تھرو بیلنس شیٹ میں ریکارڈ کرے گی۔ In the footnotes of the financial statements, if the firm determines that the likelihood of the liability occurring is remote, the company does not need to disclose the potential liability۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کی probability لیس دین 5% تھی تو ایسے میں کوئی چانس ہی نہیں کہ آپ وہ لا ہاریں، تو اس صورت میں آپ ڈسکلوجر بھی نہیں دیں گے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ 5% ہی وہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ پھر بھی ہار سکتے ہو، وہ 5% جو ہے نا اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے اور یہ انسرٹن ہی ہے، لائبلٹی انسرٹن، ٹائمنگ ہے، انسرٹن نقصان ہے، یہ آپ کے سارے ایسٹیمیٹس ہیں، ججمنٹس ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ جیتیں گے، کیس کی ریئلٹی کیا ہوگی یہ فیوچر بتائے گا، کیس کا کتنا لاس ہوگا، کتنا اماؤنٹ ہوگا وہ فیوچر بتائے گا، اسی تحت آپ لاس کو ریکارڈ کریں گے۔ اگرچہ آپ نے ایسٹیمیٹ کم کیا تھا تو اب آپ کا لاس زیادہ ہو گیا تو اسی حساب سے آپ کو لاس زیادہ ریکارڈ کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسٹیمیٹ زیادہ کر لیا تھا اور آپ کا لاس کم ہوا تو آپ کے لیے گین ہوگا اور اس کو ریورس کرنا ہوگا اپنی پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ میں۔ سو ہوپ فلی آپ کے لیے پروویژن اور کنٹینجنٹ لائبلٹی اور جنرل لائبلٹی کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا، آپ کے لیے کنسٹرکٹیو اور لیگل آبلیگیشن کا بھی ڈفرینس کلیئر ہوا ہوگا۔ خدا حافظ، تھینک یو فار لسننگ می۔